ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات مومن و مومنات، عشرہ محرم الحرام 1422 ہجری مطابق 2020 کی آج چوتھی شب کی مجلس زیر نگرانی زیر اہتمام انجمن امامیہ جموں، جس نے ملک کی تقسیم کے بعد جموں میں عزاداری کا سلسلہ جاری کیا، اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے رواں دواں اس سال 1422 ہجری کا محرم کچھ الگ انداز سے ہم منا رہے ہیں۔ ہم حکومت جموں و کشمیر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں مجلس کی پرمیشن دی ہے۔ ہم تہہ دل سے، میں اپنی طرف سے، اپنے صدر محترم کی طرف سے اور تمام اراکین کی جانب سے حکومت جموں و کشمیر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزاداری کے لیے پرمیشن دی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ پروگرام آگے بڑھیں گے، اعلانات کے ذریعے اب تک تمام پروگرام پہنچتے رہیں گے، لہٰذا آج کی شب کی مجلس کا آغاز میں نے خداوند اعلیٰ کے بابرکت نام سے کر دیا ہے۔ اور میں اب گزارش گزار ہوں جناب سید ارسلان حسن کاظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور امام کے تئیں اپنے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ لوگ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برشان محمد وآل محمد صلوات۔ تو برکن مصائب کے چند اشعار پیشے خدمت۔ دن رات کر دی سغرا تیرے نادیوین اکبر، دن رات کر دی سغرا تیرے نادیوین اکبر، نا بے چین مینوں نا وے نمادے ویڑے نو چین اکبر، دن رات کر دی سغرا تیرے نادیوین اکبر، ہوندی جے نال تیرے
सिर ते मैं सहरा लांदी हंजुआं दे नाल तेरी मेहंदी नू मैं सजाउंदी हर एक शगन ते वीरा वल वल के भैन चुमदी तेरी नालैन अकबर दिन रात कर दी सुगरा तेरे नां दे वैन अकबर इस जग च फातिमा दा दूजा नज़ूल हाँ मैं मेरा रसूल है तू तेरी बतूल हाँ मैं दस की जवाब देवा वीरा तो विछड़ी भैनू लोकी जे कहन अकबर दिन रात कर दी सुगरा तेरे नां दे वैन अकबर मिट्टियां ते बह के कलियां हर वेले रोन वाली बकिए च जाके सो गई छड़ गई ये वेड़े खाली इस गम ने मार छड़या आया समर न मुड़ के सुगरा नू लैन अकबर दिन रात कर दी सुगरा तेरे नां दे वैन अकबर ना आवे चैन मैनू ना आवे नमा दे वेड़े नू चैन अकबर दिन रात कर दी सुगरा तेरे नां दे वैन अकबर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बारे दिगर बुलंदतर सलवात इसी नशिस्त को आगे बढ़ाते हुए मैं एक दफ़ा ऐलान करूँगा, जिन कानों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो उनसे मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी इमाम बारगाह फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। इससे पहले कि और कोई यहाँ पे अपना नजराना अक़ीदत पेश करे, मैं बाज़ुबानी शौकत रज़ा शौकत खुतबा जनाब ज़ैनब का जो उन्होंने यजीद के दरबार में दिया था वो पढ़ना चाहता हूँ। फरमाती हैं कि बाज़ुबानी शौकत रज़ा शौकत कि जुर्रत मेरे ददयाल के आंगन से चली है, जुर्रत मेरे ददयाल के आंगन से चली है और इस्मत मेरे ननियाल के गुलशन में पली है। कि जुर्रत मेरे ददयाल के आंगन से चली है और इस्मत मेरे ननियाल के गुलशन में पली है। सज्जाद फसाहत मुझे विरसे में मिली है, जिस बाप की बेटी हूँ वो दुनिया से अली है। सज्जाद फसाहत मुझे विरसे में मिली है, जिस बाप की बेटी हूँ वो दुनिया से अली है। मैं गैरत कर्रार की अक्कास, आबिद बीमार फरमाते हैं फूफी आप क्यों खुतबा देना चाहते हैं यजीद के दरबार में? फरमाती हैं कि मैं गैरत कर्रार की अक्कास लगूंगी, बोलूंगी तो अब्बास को अब्बास लगूंगी। मैं गैरत कर्रार की अक्कास लगूंगी, बोलूंगी तो अब्बास को अब्बास लगूंगी। कि मेरा दिल है, फरमाती हैं कि मेरा दिल है कि खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूं मैं, मेरा दिल है कि खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूं मैं,
औजब है कि अब मिदहत शब्बीर करूं मैं, औजब है कि अब मिदहत शब्बीर करूं मैं। और कुरान है गौर तलब, कुरान है शब्बीर तो तफसीर करूं मैं, कुरान है शब्बीर तो तफसीर करूं मैं। तारीख के सीने पे ये तहरीर करूं मैं, तारीख के सीने पे ये तहरीर करूं मैं। मैदान में डर जाती है फरार की बेटी कि कुरान है शब्बीर तो तफसीर करूं मैं, तारीख के सीने पे ये तहरीर करूं मैं। मैदान में डर जाती है फरार की बेटी और दरबार में डट जाती है कर्रार की बेटी। फरमाती हैं कि हक से भी गया हक को छुपाने के लिए तू, यजीद को मुखातिबों को कहती हैं कि हक से भी गया हक को छुपाने के लिए तू। दर दर पे कुछ फौज सीरिया से, कोई यमन से, कोई शाम से, बेशुमार यजीद ने फौजें इकट्ठा की थी इमाम हुसैन के खिलाफ। फरमाती हैं कि हक से भी गया हक को छुपाने के लिए तू, दर दर पे झुका उसको झुकाने के लिए तू। अच्छा, इमाम हुसैन था, कन्नेज़े पे था, सर था, यजीद बैठा था नीचे तख्त पे। फरमाते, अब सुनिए कि हक से भी गया हक को छुपाने के लिए तू, दर दर पे झुका उसको झुकाने के लिए तू। राह भूल गया हक से हटाने के लिए तू, और लेता है खिराज उसका हुनर आज भी तुझसे। खुद देख ले ऊंचा है वो सर आज भी तुझसे, खुद देख ले ऊंचा है वो सर आज भी तुझसे। और फरमाती हैं कि लम्हात में ये मौजज़ा कर जाता है शब्बीर, लम्हात में ये मौजज़ा कर जाता है शब्बीर, मरता नहीं ज़हनों में उतर जाता है शब्बीर। लम्हात में, बिल्कुल लम्हात में, घंटे सेकंड कुछ नहीं, लम्हात में ये मौजज़ा कर जाता है शब्बीर, मरता नहीं ज़हनों में उतर जाता है शब्बीर। वो फैले तो 72 में बिखर जाता है शब्बीर, सिमटे तो इकाई में निखर जाता है शब्बीर। वो जीत गया ना तू बता हार गया ना, तू मारना चाहता था तुझे मार गया ना। दोबारा पढ़ना चाहूंगा कि लम्हात में ये मौजज़ा कर जाता है शब्बीर, मरता नहीं ज़हनों में उतर जाता है शब्बीर। फैले तो 72 में बिखर जाता है शब्बीर, सिमटे तो इकाई में निखर जाता है शब्बीर। वो जीत गया ना तू बता हार गया ना, तू मारना चाहता था तुझे मार गया ना। और सुनिएगा कि इस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर, तवज्जो से सुनिएगा कि इस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर। तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर, तू नार है, तू नार है, इस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर। तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर, तखरीब तेरा अज़्म वो तनवीर का पैकर। तू रिज सरापा है वो तथहीर का पैकर, तू जिस्मों का हाकिम है वो ज़हनों का वली है। तू माविया ज़ादा वो हुसैन इब्ने अली है। सलवात। बारे दिगर सलवात। मैंने जैसे पहले आपको फरमाया कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं अंजुमन इमामिया जम्मू, हुकूमत जम्मू व कश्मीर की, कि जिसने हमें आज़ादारी करने की परमिशन दी यहाँ पे। मैं अपनी तरफ से, अपने सहदर मोहतरम की तरफ से और तमाम अरकान अंजुमन इमामिया की तरफ से और ख़ुसूसी तौर पे आप सब मोमिनों की तरफ से हुकूमत जम्मू व कश्मीर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें आज़ादारी बपा करने की परमिशन दी। अब नहायत अदब से अपने मैं जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन इमामिया जनाब अयाज़ नकवी साहब से इल्तमास करूँगा कि वो आके स्टेज के फ़राइज़ अंजाम दें। जनाब अयाज़ नकवी साहब। शुक्रिया अंजुम भाई आपका। सलवात। जो हज़रात अपना नजराना क़िदत पेश करना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने इस्माए ग्रामी मेरे पास दर्ज करवा लें ताकि
مجلس اعضاء کا آغاز باقاعدگی سے ہو سکے، جو بھی حضرات اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، صلوات۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب اعجاز محمد میر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ برشان محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ برشان محمد و آل محمد ایک بلند تر صلوات۔ نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل برشان محمد وآل محمد ایک بلند تر صلوات۔ دل کے ٹکڑے کر کے رخصت آپ خیمے میں گئی، دل کے ٹکڑے کر کے رخصت آپ خیمے میں گئی، حضرت زینب تمہاری پردہ دھاری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، اور مسکرا کر بھیجتے تھے ایک ایک رنگی شباب، مسکرا کر بھیجتے تھے ایک ایک رنگی شباب، اکبر و قاسم تمہاری
جان ساری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی، شاہ سواری کو سلام۔ اور اپنے مردوں کو اٹھا کر لے گئے کوفہ کے لوگ، اپنے مردوں کو اٹھا کر لے گئے کوفہ کے لوگ، جلتی ریتی پر محمد کا نواسا رہ گیا، اور یادگاریں رہ گئی اصغر کی دو مادر کے پاس، ایک کرتا خون براور، ایک جھولا رہ گیا، ایک کرتا خون براور، ایک جھولا رہ گیا۔ صلوات۔ صلوات۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لکا، جوڑ کے ننھے سے
ہاتھوں کو سکینہ نے کہا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لکا جوڑ کر ننے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا سوچتی ہوں کوئی مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کادوں سے اتارے نہ میرے وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا میں سمجھتی ہوں کہ یوں ہی مجھے بہلاتے ہو تھا نہ معلوم کہ مرنے کے لیے جاتے ہو تم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہو اب مجھ سے جدا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی
مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے وہم آتے ہیں میرے دل نے نہ جانے کیا کیا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا صلوات بسد ادب گزارش ہے ذاکر اہل بیت عالی جناب قبلہ مولانا سید علی بادشاہ نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائے اور فضائل و مصائب اہل بیت طاہرین الاسلام پر فرما کر مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. یہ کیسا رکھا گر جائے گا ان میں یہ گر جائے گا یہ نہیں لگ رہا ہے پن اس کا چوڑا ہو رہا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت. صلوات بر محمد علیہ. یہ آگے کر دو تھوڑا اس کو آگے کرو تھوڑا اور کرو بس. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. حضرات گرامی و معزز سامعین کرام، پرصداران جناب زہرا و ثانی زہرا سلام اللہ علیہما، ماتمداران سید الشہداء و شہداء کربلا علیہم السلام، محرم الحرام کی آج تیسری تاریخ گزر گئی اور آج شب ہے 4 کی شب آئی ہے، اور ایک ایک دن جو ہے وہ عشرہ اولیٰ کا اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے، ایک دن کم ہو جاتا ہے. جو معروضات
آپ حضرات کے خدمات عالیہ میں کل پیش کیے تھے، یقیناً ہم نے، آپ نے اور سب نے جو دین، جو اسلام، جو قرآن، جو ایمان حاصل کیا ہے وہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے اور ان کے بتائے ہوئے راستے سے حاصل کیا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے جو نظام بنایا ہے وہ اپنی جگہ پر ایک محکم ہے، مستحکم ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے، اسے کوئی کاٹنا چاہے، اسے کوئی بدلنا چاہے، اس میں کوئی اپنی مرضی سے رد و بدل کرنا چاہے تو سراسر ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ اپنے حبیب کو بھیجا، نبی کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا تو پروردگار عالم کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے۔ ایسے نہیں بھیجا ہے کہ جسے چاہا اس کو بھیج دیا، نہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا کل کی جو گفتگو تھی ماشاءاللہ سے مومنین کی طرف سے اس کا جو ہے وہ رسپانس ملا ہے، اور جن حضرات نے سراہا ہے سن کر اپنے گھروں سے بھی اور یہاں بھی، تو میں ظاہر سی بات ہے کہ دعا کے علاوہ جو ہے وہ کیا دے سکتا ہوں، اس لیے کہ اس کا اجر جو فرش اعضاء پہ آپ بیٹھے ہیں، شہزادی دیں گی، اہل بیت دیں گے، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا آپ کا کام ہے پیغام الہی کو، پیغام اہل بیت کو نشر کرنا، پھیلانا، فروغ دینا، تبلیغ کرنا اور عمل کرنا، ہم سبھی کی ذمہ داری ہے۔ لہذا کل کی گفتگو میں ایک بات عرض کی گئی تھی کہ دیکھیے جو خدمت انجام دیتا ہے، چاہے وہ شاعر ہے، چاہے وہ خطیب ہے، یا دیگر جتنی بھی خدمات انجام دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی ریزن نہیں، کوئی اس کا وجہ نہیں ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے کل کی گفتگو میں جو بیان کیا گیا تھا ہدایت سے متعلق، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا حسین بے شک ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہے، نجات کی کشتی ہے۔ ایک جگہ اور بھی پیغمبر نے فرمایا ہے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من رکبہا، جو اس پہ سوار ہو گیا، نجا، وہ نجات پا گیا، ومن تخلفہا، اور جو جس نے بھی اس سے تخلف کیا، منحرف ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے جس نے بھی اس سے مخالفت کی وہ کہاں ہے آج؟ دنیا پہ نظر دوڑائیے۔ لہذا جو خدمات اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی یہاں کر رہا ہے اس کا ظاہر سی بات ہے کہ اجر اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے اس کا اجر رکھا ہے۔ اسی لیے کہ دو چیزیں ہیں اس پیغام کو نشر کرنے کے لیے، دو طریقے ہیں، یعنی جو طریقے ایجاد ہوئے اس پیغام حق کو نشر کرنے کے لیے، دو طریقے ایجاد ہوئے۔ ایک ہے پوشیدہ طور پر، ایک ہے اعلانیہ طور پر۔ غور فرمائیے، آپ وہیں تک لے کے آنا آپ کو۔ ایک ہے اعلانیہ طور پر اور ایک ہے پوشیدہ طور پر۔ اعلانیہ طور پر تو یہ ہے کہ علماء کرام نے اس کی تبلیغ کی، اس کو نشر کیا، پھیلایا، خدمت انجام دی۔ اور پوشیدہ طور پر یہ ہے شعراء، ادبا، شاعروں نے باقاعدہ اس کے لیے لکھا، اس ذکر کو قلم بند کیا۔ اتنے بڑے بڑے شاعر دربار امامت میں جب پہنچے اور ان کو انعام و اکرام دیا گیا
عزاداری سے متعلق 40 حدیثیں ہیں معصومین علیہ السلام کی، جو کتاب کی شکل میں ہے 40 حدیثیں، اور اس کے اندر امام معصوم کی ایک حدیث ہے۔ ساری حدیث تقریباً بہار الانوار سے ہے، وسائل الشیعہ سے ہے، ساری کتابیں مستند ہیں، یہ ساری کتابیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو اہل بیت کی شان میں ایک شعر کہتا ہے، ایک شعر، دیکھیں شاعر نے خدمت کی، اجر اہل بیت نے کیا دیا۔ جو ایک شعر لکھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم فرما رہے ہیں۔ معصوم کی خدمت میں، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے شعر سنایا، مولا سے کہا کہ مولا میں نے ایک شعر لکھا ہے، کل تھوڑا سا تاخیر ہو گئی تھی، دیر ہو گئی تھی، اس کے لیے معذرت ہے، اور آج ایک فرمائش بھی آئی ہے کہ چونکہ شروع کی تو یہ ایام ہوتے ہیں، سبھی جگہ کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ان میں جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، بہرحال لیکن جوش اور جذبہ اور آپ حضرات کی حوصلہ اور ہمت اور اس جوش و خروش کی یقیناً جو ہے جو قابل قدر ہے، شہزادی سلام اللہ علیہ ضرور اجر دیں گی۔ لہذا شہزادی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئیے دعا کریں، پروردگار عالم تمام عزاداروں کو، تمام عزادار مومنین اور مومنات کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ رکھے۔ آمین یا اللہ۔ ہمارے ایک مومن کو کچھ پریشانی ہوئی ہے، اس کے حق میں بھی دعا کریں، پروردگار عالم اس جوان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین یا اللہ۔ اور اس عزاداری کو پروردگار عالم ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین۔ پروردگار عالم تمام عزاداروں کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا اللہ۔ پروردگار تمام ظالم حکمرانوں کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، اس کے حامیوں کو نابود کرے۔ پروردگار امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں گے محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد میں کہا کہ مولا میں نے ایک شعر لکھا ہے۔ تو امام نے کہا کیا سنائیے؟ 8ویں امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہا کہ مولا شعر لکھا ہے، کہا سنائیے۔ تو اس نے سنانا چاہا تو مولا نے اسے کہا کہ سر میں سناؤ۔ سر یعنی لہن میں سناؤ، ایسے نہیں کہ جیسے تحت میں پڑھتے ہیں، باقاعدہ طور پر جیسے ابھی قصیدہ پڑھنے والے حضرات پڑھ رہے تھے، کوئی تحت میں پڑھ رہا تھا، کوئی ترنم سے پڑھ رہا تھا، کہا ترنم سے پڑھ کے سناؤ۔ دیکھیں یہاں تک خیال کیا ہے، یہاں تک خیال کیا ہے ہمارے اماموں نے، اور یہاں امام نے فرمایا ہے کہ جو میرے جد کے اشعار پڑھے، یعنی اپنے بیٹے سے وصیت کی، یہ وہی 40 حدیث جو عزاداری کے متعلق ہے اسی کتاب میں ہے۔ کہا کہ جو میرے جد کے شان میں شعر سنائے اس کے لیے 1000 دینار کا انعام معین کیا جائے۔ دیکھیں امام نے یہاں تک خیال کیا ہے، لہذا شاعر کی بڑی قیمت ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، تھوڑا سا توجہ ہو کے صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہ جو شاعر ہوتے ہیں کہ شاعر کی شان کیا ہے، شاعر کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جو علی والا ہو، جو اہل بیت کا شاعر ہو، ایک دنیا کا شاعر ہے، ایک اہل بیت کا شاعر ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جو اہل بیت کا شاعر ہے اس کی شان بہت بلند ہے، جو دنیاوی شاعر ہے بہرحال وہ تو دنیاوی ہے ہی، وہ تو ہے ہی۔ بہرحال ہارون رشید جو بادشاہ وقت ہے، ہارون رشید کا دربار ہے، اور اس کے دربار میں شعراء آتے تھے، شعراء آتے، توجہ سنیے گا۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام علیہ السلام کے ایک کنیز تھی،
امام کے گھر میں رہتی تھی، کنیزیں کرتی تھی۔ باپ اس کا بہت زیادہ غریب تھا، لہٰذا ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں، تو یہ سوچ رہا تھا اپنے حالات کو دیکھ کر کہ اگر بیٹا ہوتا تو میرا سہارا بنتا، کچھ کما کے لے کے آتا۔ مثلا یہ خاتون ہے، یہ عورت ہے، یہ لڑکی ہے، کہاں جائے گی کمانے کے لیے؟ تو لہٰذا اس لڑکی نے اس کی باپ کی بات کو سنا، اور اپنے باپ کی بات کو سننے کے بعد میں اس نے تھوڑا سا جو افسوس ظاہر کیا، اور اس نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ مجھے ہارون کے دربار میں بیچ دو، ہارون رشید کے دربار میں، چونکہ یہ غلاموں کو اور کنیزوں کو خریدتا تھا، اسے بڑا شوق اور ذوق تھا کنیزیں خریدنے کا۔ اس زمانے میں کنیزیں بکا کرتی تھی، آپ کو معلوم ہے، کنیزیں بکنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ بہرحال یہ اس کا نام ہے حسنیہ بیگم، ایک حسینی بیگم ہے جس کا شوہر اہل سنت ہے اور یہ اہل تشیع سے ہے۔ اس کا بہت طویل جو ہے وہ مناظرہ ہے حسینی بیگم کا، جو بہت مدلل اور بہت کہنا چاہیے دلچسپ ہے، وہ بہت دلچسپ ہے۔ حسینی بیگم کا شوہر اہل سنت سے ہے اور یہ خود جو ہے اہل تشیع سے، محب اہل بیت ہے، لہٰذا دونوں میں نوک جھوک رہتی ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، اور بہت مدلل اور بہترین جواب اس نے دیے ہیں حسینی بیگم نے، مگر یہ وہ نہیں، یہ الگ ہے۔ لہٰذا اس نے کہا مجھے وہاں بیچ دو تم۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے یہ ہے کہ تمہیں فائدہ ہو جائے گا، تمہیں قیمت مل جائے گی۔ بہرحال یہ باپ لے کے چلا، ضمیر گوارا تو نہیں کر رہا تھا کہ بیچے، لیکن یہ لے کے چلا، وہاں آیا دربار میں، وہاں بیچ دیا گیا۔ اب وہاں کا معاملہ یہ ہارون رشید کے دربار میں، اب جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں رہی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، اب تھوڑا سا متوجہ ہو سنیے گا، جو امام کے گھر میں خدمت کرتی ہو اس کی ذہانت کا کیا مسئلہ نکے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جناب فضہ 20 سال تک قرآن کی ہے زبان میں آپ نے گفتگو کی ہے، قرآن کے لہجے میں گفتگو کی ہے، جو بھی بات کرتی تھی قرآن سے بات کرتی تھی۔ یہ ہے خانہ اہل بیت میں پرورش پانے والوں کا انداز۔ تو یہ رہتی تھی وہاں، اس نے خریدا۔ بہرحال وہاں پر جو ہے شعراء آیا کرتے تھے، شعراء آیا کرتے تھے۔ میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں جو ہے وہ کلام پڑھنے والے حضرات پڑھتے ہیں، اور جو جس کا جو انداز ہو، یہ میں نے کل بھی کہا تھا، جو بھی پڑھے، جو بھی مدح مولا کرے، وہ یہ سوچ کے کریں کہ اس کا اجر بہت بلند ہے۔ وہ یہ سوچ کے کرے کہ وہ اس کو مثلا یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کم سمجھے، یہ نہیں ہے، معاذ اللہ، اس کا درجہ بہت بلند ہے امام کی نظر میں۔ تو اب آپ دیکھیے، کہا کہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ غلام خریدتا تھا، اور اس کا ایک مزاج تھا، تیز ترار دماغ تھا اس کا، نشید کا، لہذا اس کے دربار میں شعر و شاعری کی محفلیں سجا کرتی تھی، شاعری کی محفل سجتی تھی، شعر کہا کرتے تھے لوگ، قصیدے پڑھ کے سناتے تھے اس کو۔ یہ انعام اکرام کہاں دیتا تھا، تو ہیلے بہانے کرتا تھا۔ شاعر آتے تھے اپنے اپنے کلام لے کر، اور یہ کلام جو لے کے آتے تو اس کا بڑا عجیب طریقہ تھا۔ یہ تھا کہ شاعر اپنا کلام پڑھتا تھا، اور کلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ اسے جھٹلایا جاتا تھا شاعر کو۔ بس یہاں سے آپ سنیے غور سے، اسے جھٹلایا جاتا تھا، مکر جاتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ ہم تمہیں شعر کا، یعنی کہ قصیدے کا یا شعر کا یا نظم کا جو اشعار تم پڑھو گے اس کا انعام دیں گے۔ انعام کے نام کہاں وہ دیتا تھا؟ اس نے ایک طریقہ نکالا، ہارون رشید نے انعام دینے سے بچنے کا ایک طریقہ نکالا تاکہ اس کو اجرت نہ دینا پڑے، اس کا اجرت نہ دینا پڑے۔ دیکھیں میں آج یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، مگر مجھے ایک بات ذہن میں آئی، وہ ماشاءاللہ سے مذہب تشیع میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، دوسرے مذہب کی بات ہے۔ بہرحال وہ آ گئی بات، تو میں آپ تک وہ بات پہنچا دوں تاکہ تھوڑا سا آپ جو ہے نا جاگ جائیں اس بات کو سننے کے لیے۔ ایک مولانا کہیں خدمت کرتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، مذہب تشیع سے نہیں تھا، وہ کہیں رہتا تھا، لہذا اس کی تنخواہ کا مسئلہ آیا، مولانا کی تنخواہ کا مسئلہ آیا۔ انہوں نے کہا بھئی ایسا ایسا معاملہ، ایسا ایسا ماجرا ہے، ہم تمہیں اتنی تنخواہ نہیں دیں گے، اور ساری مسائل، ساری باتیں، آدھی تنخواہ ملے گی آپ کو، یعنی گویا کہ مکرنے لگے۔ توجہ نہیں دیا آپ نے۔ ہارون رشید کون ہے؟ محب اہل بیت نہیں ہے۔ اگر محب اہل بیت ہوتا تو ایسا کبھی نہ کرتا،
غور نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیں میں کھل کے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں مگر آپ متوجہ ہو کے سنیں. چونکہ محب اہل بیت جو ہوتا ہے وہ رحم دل ہوتا ہے. مومن کی پہچان یہ ہے جہاں محبت اہل بیت ہے وہاں رحم دلی خود ہی آ جاتی ہے، وہ رحم دلی خود ہی آ جاتی ہے. تو لہٰذا اس نے کہا کہ مجھے میری تنخواہ دی جائے. کہا تمہیں پوری تنخواہ نہیں ملے گی. کہا کہ یہ کچھ دی ان کو، لہٰذا کہا کہ یہ تھوڑی سی تنخواہ دے کے کہا کہ یہ تمہاری پوری تنخواہ ہے. کہا تو پھر سنو، جب تم میری تنخواہ نہیں دے رہے ہو، وہ جو میں نے نمازیں پڑھائی ہیں نا وہ ساری اس میں جو ہے میں نے آدھی نماز بغیر وضو کے پڑھائی ہیں. اس میں نے آدھی نمازیں جو تمہیں پڑھائی ہیں وہ بغیر وضو کے پڑھائی ہیں. دیکھیے مطلب یہ بھی بڑا چالاک تھا. تو لہذا ہارون رشید کا دربار ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسی طریقے کا کام کرتا تھا. یہ سنا نا آپ نے، اسی طریقے کا. لہذا شاعر آتا تھا، شعر سناتا تھا، اور اس کے بعد وہ کنیز پڑھتی، غلام پڑھتے تھے، اس کے بعد کنیز پڑھتی تھی، اس کے بعد یہ پڑھتا تھا. یعنی ایک قصیدے کو، ایک کسی بھی شعر کو، غزل کو یا شعر کو، کسی کو بھی وہ 3 بار سن لے تو اسے یاد ہو جاتا تھا. ہارون رشید کو یاد ہو جاتا تھا، اور پھر وہ باقاعدہ اس کو سناتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ قصیدہ تو پرانا ہے لہذا یہ تو ہمارا سنا ہوا ہے. آج بھی بہت سے لوگ جو ہے نا یہ کہہ دیتے ہیں، اگر کوئی بات پڑھ دے، کوئی نقطہ پڑھ دے مولانا، کوئی واقعہ پڑھ دے یا کوئی مصائب کا جملہ، مثلا مصائب تو کربلا ایک ہی ہے، تو یہ کہتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں ہم میں سے کہا یا تو یہ سنا ہوا ہے مثلا. تو لہذا اس کا مزاج تھا، یہ مکر جاتا تھا، یہ مکر جاتا تھا. کہیں تو میری کنیز کو بھی یاد ہے، یہ تو میرے غلام کو بھی یاد ہے، یہ تو مجھے بھی آتا ہے. شاعر بیچارہ محنت کر کے آتا تھا اور اپنا سا اداس چہرہ لے کے چلا جاتا تھا. کہا یہ تو کچھ بھی نہ ہوا. اسی کے دربار میں، غور سے سنیے، اسی کے دربار میں ایک آیا علی کا چاہنے والا. دیکھیں جو یہاں مدح مولا کرتے ہیں آپ، ایک علی کا چاہنے والا آیا، محب اہل بیت. یہ اس کے سارے دربار کے حالات سے واقفیت انہوں نے پہلے حاصل کی، اس شاعر نے، محب اہل بیت جو تھا. اور واقفیت حاصل کرنے کے بعد میں اس نے بھی چالاکی کی. اس نے کہا تو چالاک ہے تو تجھ سے بڑا میں چالاک ہوں، اس لیے کہ میں تو مکتب اہل بیت کا طالب علم ہوں. یہ جو فرش ازا ہے یہ مکتب اہل بیت ہے. یہاں اتنا دے دیا جاتا ہمارے بچوں کو بھی، بزرگ تو بزرگ ہیں، ہمارے بچوں کو اتنا سکھا دیا جاتا ہے جس کے لیے بڑے بڑے دانشور مفکرین یہ کہتے ہیں جتنا ہم سال میں نہیں پڑھاتے یہ شیعہ قوم 10 دن میں اتنا پڑھا دیتی ہے، اتنا پڑھا دیتی ہے. لہذا یہ بہت چالاک تھا، محب اہل بیت تھا، علی کا ماننے والا تھا. یہ قصیدہ لکھ کے لے کے آیا، اور جیسے اس نے کہا کہ میں قصیدہ لے کے آیا ہوں، سنانا چاہتا ہوں بادشاہ وقت. کہا ٹھیک ہے سناؤ. کہا ایسے نہیں سناؤں گا، میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میں جس شے پر قصیدہ لکھ کے لے کے آیا ہوں اس کے برابر ہی مجھے زر و جواہر دیے جائیں گے، انعام دیا جائے گا. یعنی اس کے تول کے حساب سے، وزن کے حساب سے مجھے انعام دیا جائے گا. پہلے تو یہ سوچنے لگا ہے، پھر دماغ میں آیا کہ چونکہ اس زمانے میں کاغذ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، چمڑے وغیرہ پہ قصیدے لکھے جاتے تھے، جیسا کہ کتابوں میں، ادب کی کتابوں میں ہے 7 معلقات، وہ 7 قصیدے جو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکائے گئے تھے. 7 معلقات. ایسا ہی کوئی قصیدہ ہوگا چمڑے پہ یا کسی اور چیز پہ لکھ کے لایا ہوگا. کہا ٹھیک ہے، میرے پاس تو اتنے خزانے ہیں، دے دوں گا. کہا شرط تو منظور ہے؟ کہا منظور ہے. لہذا یہ شخص، یعنی جو یہ شاعر آیا ہے، یہ بڑا چالاک تھا. اس نے شعر پڑھنا شروع کیے. چونکہ اس کی عادت سے واقف ہو گیا تھا، عادت سے واقف ہو گیا تھا، اس نے ایک شعر پڑھا اور خاموش ہو گیا. کہا میں نے یہ سنا ہے کہ تو جو یہاں قصیدہ شعر پڑھنے والا آتا ہے وہ قصیدے تیرے کنیز اور غلاموں کو بھی یاد ہوتے ہیں. کہاں ایسا ہے؟ تو اس نے ایک شعر پڑھا، اس نے کہا دوسرا شعر تم پڑھو. اس نے کہا، یہ جو شاعر تھا،
اس نے کہا کہ تمہیں اگر یاد ہے تو دوسرا شعر تم پڑھو. اب یہ تو بغلے جھانکنے لگا, یہ تو وار الٹا ہو گیا, یہ تو وار الٹا پڑ گیا. کرے تو کیا کرے, کرے تو کیا کرے. آخر لاجواب رہا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس نے آخر میں کہا کہ سارے شعر تم ہی پڑھو. اس نے اطمینان سے پہلے شعر پڑھے, اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے قصیدہ پورا ہو گیا ہے, اب میرا انعام مجھے دو. دیکھیں کتنا چالاک ہے. یہ جو محبت اہل بیت ہے یہ انسان کو بلندی میں پہنچا دیتی ہے, چاہے فکری اعتبار سے ہو یا عملی اور روحانی اعتبار سے ہو. تو لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا انعام مجھے دے. کہا غلاموں کو جس پہ یہ شعر لکھ کے لایا ہے جاؤ, کہا کہ 10-20 سے کام نہیں چلے گا, لائیے بڑے بڑے غلام. کہا ٹھیک ہے. کہا میرا سواری میرے ناکا جو ہے وہاں کھڑا ہوا ہے فلاں جگہ پر, لہذا اپنے غلاموں کو بھیج تاکہ مجھے میرا انعام دے. غلام گئے اور ناکے پہ سے اس نے جو قصیدہ لکھوا کے لایا تھا وہ سنگ مرمر کی تختیوں پہ لکھوا کے لایا تھا. جو بڑی بڑی سلیں تھی, سل ہوتی ہے نا بڑی بڑی جو لال قلعے پر وغیرہ پہ لگی ہوئی ہے, اب آپ دیکھیے کتنے زر و جواہر ملیں گے. اب جو اتاری گئی تو اتنا بڑا قصیدہ اتنے پتھروں پہ لکھا ہوا ہے. کہاں کر وزن, وعدہ تو یاد ہے نا, کہاں وعدہ یاد ہے. کہاں تو مجھے ان کا بدلے میں چاہیے, ان کا بدلہ چاہیے مجھے, انعام دے. کیا کرتا, ہار مان لی, ہار مان لی. اور یہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دے, آج تک میں نے جتنوں کو بھی چاہا اتنوں کو ہرایا, اتنوں کو جھٹلایا, مگر تو عجیب ہے. اذان محترم یا میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, ساری دنیا سے لڑنا آسان ہے مگر علی والوں کو ہرانا بہت مشکل ہے. وہ چاہے کسی محاذ پہ دیکھ لیجئے, شہادت کے میدان میں دیکھ لیجئے, محاذ انقلاب پہ دیکھ لیجئے, کسی بھی جگہ دیکھ لیجئے, کہ ان سے جیتنا بہت مشکل ہے. چاہے مناظرے میں دیکھ لو, کتاب خانی میں دیکھ لو, کسی بھی جگہ دیکھ لیجئے, ان کو ہرانا بہت مشکل ہے. بہرحال کل کا جو ٹاپک تھا, کل کی جو گفتگو تھی, وہ بیعت والا مسئلہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی. بھائی سیدھی سی بات ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے اور اللہ نے باقاعدہ طور پر جو ہے یہ کہا ہے کہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے, اور قسمیں کھا کھا کے کہا ہے میں دریا نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے, چاند سورج نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے, کائنات کو خلق نہ کرتا اگر یہ نہ ہوتے. حدیث قدسی میں ہے نا, لولا لما لخلقت الافلاک, اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا, کائنات کو خلق نہ کرتا. اب آپ دیکھیے وہی پہ لے کے آیا ہوں میں. امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں, ہدایت کے چراغ ہیں. اب ہدایت کے صرف 3 راستے ہیں, ہدایت کے صرف 3 راستے ہیں. اس کے علاوہ علماء نے چوتھا راستہ نہیں لکھا. تاریخ پڑھ لیں, آپ کتابیں پڑھ لیں, کتابیں ورق گردانی کر لیجئے. علماء کرام نے صرف 3 راستے لکھے ہیں ہدایت کے. امام حسین کیا ہے؟ ہدایت کے چراغ, مصباح الہدا و سفینۃ النجات. یہاں کشتی حسین و کشتی اہل بیت اور کشتی نوح میں فرق ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, اور جس نے اس سے تخلف کیا, انحراف کیا, وہ غرق ہو گیا. مگر فرق ہے کشتی اہل بیت میں اور کشتی نوح میں. کیا فرق ہے؟ کشتی نوح وہ ہے کہ جو اس میں سوار ہو جائے بس وہی نجات پاتا ہے,
اور جو کشتی اہل بیت میں سوار ہو جائے تو ساری نسلیں نجات پاتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری نسل کو نجات مل جاتی ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کشتی نجات، ہدایت کے چراغ۔ ہدایت کے صرف 3 راستے ہیں عزیزو، جو علماء نے لکھے ہیں 3 راستے ہیں۔ ایک راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ ہے خلافت کا راستہ، دوسرا راستہ ہے امامت کا راستہ، تیسرا راستہ ہے ولایت کا راستہ۔ اور آپ دیکھ لیجئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو، خلافت کا راستہ بھی ان سے، امامت کا راستہ بھی ان کو، اور ولایت کا راستہ بھی ان پر۔ لہذا آپ دیکھیے گا خلافت کا جو راستہ ہے وہ یہاں سے آنے کے بعد جو سلسلہ چلا ہے کہیں اس میں زگ زیگ نہیں ملے گا، کہیں اس میں جھول نہیں ملے گا، کجروی نہیں ملے گی۔ اللہ نے اسی لیے کہا ہے، اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں، اگر اللہ کی معرفت چاہیے تو ان کو دیکھتے جاؤ، اللہ کو پہچانتے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کمالات خدا کے مظہر ہیں یہ۔ کیسے مظہر ہیں؟ دیکھیں کیسے مظہر ہیں۔ اللہ گناہگار یہ سمجھتا رہتا کہ اللہ کتنی دیر میں راضی ہوتا ہے، کیسے راضی ہوتا ہے، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، کسی کو نہیں معلوم نا۔ اگر حسین ابن علی کربلا کے میدان میں جناب حر کو معاف نہ کرتے، توجہ نہیں دیا آپ نے، حسین ابن علی جناب حر کو معاف نہ کرتے، حر کو آنے میں دیر ہوئی ہے، حسین کو معاف کرنے میں دیر نہیں ہوئی۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ یا سری الرضا دعائے کمیل میں ہے، اے جلدی راضی ہو جانے والے۔ یہ کیسے پتا چلتا؟ امام حسین نے کربلا میں بتا دیا، صفات خدا کے مظہر ہیں اہل بیت۔ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو انہیں پہچانتے جاؤ، خدا سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حر کی خطا معاف کر کے بتایا، یا سری الرضا جو اللہ کے لیے کہا گیا ہے، جلدی راضی ہو جانے والے۔ مانیے کہ وہاں میں اور آپ ہوتے، میں یا آپ ہوتے، کوئی کسی سے ناراض ہو جائے تو دیکھیں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو اس کو جی بھر کے توہین کرتے ہیں، حقارت کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ ساری چیزیں انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کرتے نہیں کرتے؟ لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں دیکھا آ گیا نا، مجھے پتا تھا اس کی اوقات کیا ہے۔ لیکن یہ خاکی انسان کا عمل ہے، جو نوری بشر ہے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ لہذا حر آئے اور آنے کے بعد میں کہا میں نے جا، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ حر تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا ہے، تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد آل محمد وآل محمد۔ ہدایت کے 3 راستے عزیزان گرامی، خلافت کا راستہ، امامت کا راستہ اور ولایت کا راستہ۔ آج چونکہ دوسری چیز بیچ میں آ گئی، انشاءاللہ یہیں سے بات جو ہے وہ کل شروع کریں گے۔ آج ایک فرمائش بھی آئی ہے جو یہ یوٹیوب پر مجالس اعزاز جاتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو مجلس اعزاز سن رہی ہیں، خواتین حضرات، بزرگ حضرات، ان کے لیے ان کی طرف سے کہ مصائب کو تھوڑا سا جو ہے وہ بڑھایا جائے، مصائب کے جو ٹائم ہے اس کو تھوڑا طویل کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے۔ تو تھوڑا سا یہ ہے کہ گریہ کرنے کے ایام اب آ رہے ہیں، آگے آگے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے فضائل اور دوسری چیزیں نہیں بیان ہوں گی، مصائب ہی زیادہ جو ہے وہ بیان کرنے کے دن ہوں گے، اس لیے کہ ہر انسان اپنے مولا کو، آقا کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس
امید سے ہوتا ہے کہ سال بھر ہم نے جس کا انتظار کیا ہے یہ وہی ایام ہے۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین میدان کربلا میں وارد ہو چکے ہیں 2 محرم کو۔ 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، اور انداز کیا ہے کہ امام نے زمین کربلا کو خریدا اور قافلہ بنی اسد کو، خاندان بنی اسد کو عطیہ کر دیا خرید کر، اور 2 شرطیں رکھی ان کے ساتھ۔ کہا کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ جب میرا زائر آئے یہاں پر تو میری قبر کی طرف رہنمائی کرنا، میری قبر کا نشان بتا دینا اس کو، اور دوسری شرط یہ رکھی میرے زائر کو یہاں 3 دن جو ہے مہمان بنانا۔ عزیزان گرامی دیکھیے زائرین کا کس قدر خیال ہے، یہ مولا ہے، یہ امام ہے۔ ہم تو یعنی اگر عام آدمی ہو، نرغہ عادہ میں کیا مصیبت میں گھرنے کے بعد انسان اپنے کو بھول جاتا ہے، لیکن امام آپ کو وہاں بھی یاد کر رہے ہیں جہاں انسان اپنے کو بھول جاتا ہے۔ نہیں یاد کیا؟ چوتھے امام سے ملاقات آخر کرنے کے لیے آئے، رخصت آخر کے لیے آئے، اور آنے کے بعد میں کہا کہ بیٹا سجاد اٹھو، اب تم وقت کے امام ہو، رموز امامت تمہارے حوالے ہے۔ اور ساری گفتگو میں ایک جملہ فرمایا، بیٹا سجاد جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اسی لیے یہ جگہ جگہ پانی پلایا جاتا حسین کے نام پر۔ اور جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو حسین کی مصیبت کو یاد کر کے حسین پہ گریہ کر لینا۔ یہی کہا نا امام نے۔ ہاں زداران حسین، کل ایک بات عرض کی تھی مجلس میں کہ شہزادی آتی ہے، آپ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں رخصت ہو کر پرسہ دے کے، مگر شہزادی آتی ہے، اور شام والی بی بی بھی آتی ہے، اور آپ کے ساتھ 5 برس کی سکینہ بھی آتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ روایت کے جملے میرے عزیزو، جیسے آپ گریہ کرتے ہیں، آپ روتے ہیں، آپ پرسہ دیتے ہیں، یا حسین کر کے صدائے بلند کر کے گریہ کرتے ہیں، تو عزیزان گرامی جب آپ رخصت ہو جاتے ہیں تو جناب زینب کبریٰ کے ساتھ جناب سکینہ ہوتی ہے، اور سکینہ ایک سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا نام لے کر رونے والے کون ہیں؟ یہ جو میرے بابا کا نام یا حسین کہہ کے گریہ کر رہے تھے، یہ کون ہے؟ تو شہزادی جناب زینب فرماتی ہے، کہا بیٹی سکینہ یہ تیرے حسین کے، یہ تیرے بابا حسین کے عزادار ہیں، سوگوار ہیں، ماتمدار ہیں، عزادار ہیں، عزاداران حسین۔ سکینہ کہتی ہے، پھوپھی اماں اگر یہ میرے بابا کے عزادار ہیں تو کیا کربلا میں نہیں تھے؟ یہ کربلا میں نہ تھے؟ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزاداران حسین، 2 محرم کو امام وارد کربلا ہوئے۔ جناب زینب کبریٰ نے بھائی کو بلایا، اور بلانے کے بعد نے کہا بھیا حسین یہ کون سی زمین ہے؟ کہا بہن زینب کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے جیسے اس پہ قدم رکھا، اس زمین سے مٹی اڑی اور میرے سر پہ آ کے لگی۔ امام سمجھ گئے یہ زمین ہے جہاں پر میری بہن کی چادر چھنے گی۔ ہاں زداران حسین، 2 محرم کو امام پہنچے، خیام کو نصب کیا گیا، اور جیسے خیام حسینی کو نصب کیا گیا تو وہاں سے اشکیا کی طرف سے یہ ہوا کہ یہاں سے خیام حسینی کو ہٹا لیا جائے، نشیب سے یہاں سے ہٹا لیا جائے۔ عباس ساتھ ہیں۔ میرا دل کہتا ہے، یہ کتابوں میں جملہ نہیں عزیزو، میرا دل کہتا ہے یہاں عباس علمدار نے ایک مرتبہ آ کر یہ تو سوائے خیال کیا ہوگا دل میں، میرے بابا علی نے نمازوں میں یہی کے لیے مانگا تھا، میرے بابا علی نے کربلا ہی کے لیے مجھے مانگا ہے۔ اب تو کربلا آ گئی،
اب تو کربلا آ گئی، عباس کے ارمان پورا ہونے کی جگہ آ گئی۔ اجرکم علی اللہ، جیسے خیام حسینی کو ہٹانے لے کہا گیا، عباس نے ایک خط کھینچا اور للکار کے فوج اشقیہ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر کسی نے اس خط کو عبور کیا ہے تو یا تو اس کے جسم پر پاؤں نہیں ہوں گے یا اس کے جسم پر سر نظر نہیں آئے گا۔ لرزہ طاری ہے، عباس غیظ کے عالم میں ہے۔ امام مظلوم کربلا نے ہر جگہ عباس کو یہی کہہ کے روکا، عباس کربلا بہت دور ہے۔ حضرت علیہ حسین عباس کو کہاں کہاں روکا؟ جب بھائی حسن کے لاشے پر تیروں کی بارش ہوئی اور جنازہ خوب بھرا ہوا، روضہ رسول میں دفن نہ ہونے دیا، واپس آ گیا، حضرت علیہ حسین عباس کو جلال آیا، تلوار کو نیام سے نکالا، عباس کے ہوتے ہوئے حسین نے سنبھالا دیا۔ حسین نے ایک مرتبہ عباس سے کہا، عباس کربلا بہت دور ہے۔ عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ کہاں جلال آیا؟ جب مطالبہ بیعت کیا گیا، حسین کو دربار میں بلایا گیا اور حسین کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا امام کو۔ امام کی آواز بلند ہوئی، عباس نے ٹھوکر ماری، دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئے۔ میرے آقا کو عباس کے ہوتے ہوئے سوال بیعت کرنا ہے، قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ عباس کو جلال آیا، عباس سے امام نے فرمایا، عباس کربلا بہت دور ہے، ابھی کربلا نہیں آئی۔ عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ حضرت علیہ حسین قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، اور جیسے مدینے سے روانہ ہوا، راستے میں حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، مقام صالبہ پر لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈالا۔ عباس کو جلال آیا، میرے آقا کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالتے ہو نا، میرے ہوتے ہوئے۔ عباس کو جلال آیا، حسین نے روکا، عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔ اجرکم اللہ، عباس کے ارمان پھر دب کے رہ جاتے ہیں۔ نیام میں تلوار کو رکھا، قافلہ چلا، ایک منزل وہ آئی، ارے جہاں پر ایک آواز کو سنا، حسین نے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ حسین نے جواب سلام دیا، وعلیکہ السلام۔ ایک مرتبہ اللہ نے حسین زینب نے پوچھا، بھیا اس عالم مسافرت میں کس کے سلام کا جواب دیا؟ خیام کو نصب کیا گیا، اور جیسے خیام کو نصب کیا گیا، امام نے حالات سے واقفیت کرائی۔ عزاداران حسین، ایک مرتبہ عباس علمدار نے کہا، آقا مجھ سے بہن رقیہ کا رناپا نہیں دیکھا جاتا۔ جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، مجھے اجازت دے دیجئے مولا۔ عزاداران حسین عباس کو جلال آیا، حسین نے سہارا دیا۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا، عباس ارے صبر کرو، کربلا نہیں آئی۔ عزاداران حسین ہر جگہ پر عباس کو کہا، عباس ابھی کربلا نہیں آئی، عباس کربلا دور ہے۔ عزاداروں، اب تو کربلا آ گئی، اب تو کربلا آ گئی۔ 2 محرم کو امام آ گئے کربلا میں۔ حضرت علیہ حسین اب تو کربلا آ گئی۔ خط کھینچا، اور خط کھینچنے کے بعد للکار کے کہا، اگر کسی نے ہمت کی عبور کرنے کی، یا تو اس کے جسم میں پاؤں نہیں رہیں گے یا سر نہیں رہے گا۔ حضرت علیہ حسین عباس کے جلال کو دیکھ کر، اب حسین کیا کہے؟ جہاں حسین کیا کہے، عباس اب تو کربلا آ گئی۔ حضرت علیہ حسین جناب امام حسین کے در خیمہ زینبیہ پر، جو زائرین خیمہ زینب کو دیکھا ہے نا، خیمہ زینبیہ پہ گئے، در خیمہ پر کھڑے ہو کر کہا، اے میری ناجائری زینب، اے میری بہن زینب۔ کہا بھیا حسین کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے، کیا ہوا؟ حضرت علیہ حسین نے مرتبہ
جناب زینب کبریٰ نے کیا ہوا؟ کہا بہن زینب عباس کو میں نے ہر مقام پہ روکا، ہر مقام پہ یہ کہہ کے روکا عباس ابھی کربلا نہیں آئی، عباس ابھی کربلا بہت دور ہے، مگر زینب اب تو کربلا آ گئی، عباس کو جلال آ گیا، عباس کو اب تم روکو۔ شہزادی عباس کو اب تم روکو، زینب اب تو کربلا آ گئی، اب عباس کو تم روکو۔ جنہیں سنیں گے جملہ عزیزو؟ جناب زینب کبریٰ نے امام منزل میں کربلا کی کیفیت دیکھی، فوراً فضہ کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا فضہ جا میرے غازی سے کہہ دے، میرے عباس سے کہہ دے تجھے زینب نے خیمے میں بلایا ہے، اور اگر آنے میں تاخیر کی عباس زینب خود آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آزاداران حسین۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد میں کہا جا کر میرے غازی سے کہہ دے عباس اگر تم کربلا کے خیمے میں نہ آئے تو زینب خود آ جائے گی۔ عزاداران حسین، عباس نے سنا، فضہ گئی، عباس نے سنا یہ پیغام، نیام میں تلوار کو رکھا، کتنا وفادار ہے میرا غازی، کتنے وفادار ہے۔ عزاداران حسین نیام میں تلوار کو رکھا، فوراً در خیمہ زینبہ پہ آئے، سر کو جھکا کر کہا اے شہزادی، ہمیشہ شہزادی کہتے ہیں زینب کو، اے شہزادی جب میں مدینے سے چلا تھا تو میں نے اپنی ماں سے یہ وعدہ کیا تھا میں پردہ زینب کا محافظ ہوں، عباس کے ہوتے ہوئے زینب کے پردے پہ آنچ نہیں آئے گی۔ اے شہزادی میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے، میری ماں نے وعدہ لیا تھا عباس اگر تیرے بازو سلامت رہے، زینب کے پردے پہ آنچ آ گئی تو سلامت رہا، حسین مارا گیا، عباس تیرا دودھ نہ بخشوں گی۔ عزاداران حسین، عباس نے قدموں میں تلوار کو رکھا، سر کو جھکا کے کہا اے شہزادی ارے میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے، میں پردے کا محافظ ہوں۔ اللہ لعنت اللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا بیہا و بالہا و بنیہا، الہی بحق چہردہ معصومین علیہم السلام، بحق پنجدن پاک علیہم السلام، بار الہا ہم سب کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اسی فرش عزا، اشک عزا، مجلس عزا، ذکر عزا کے صدقے میں یا اللہ حاضرین و غائبین، تمام مومنین و مومنات، علماء کرام، مراجع اعظام، تمام شعراء، ذاکرین، خطباء، واعظین، محبان اہل بیت، جہاں بھی جس جگہ بھی عزاداری امام حسین مصروف ہے یا اللہ تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں پروردگار عالم اسی ذکر اہل بیت کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جو اس مہلک بیماری میں مبتلا ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، پروردگار عالم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرما۔ جن کے والدین زندہ و سلامت ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ پروردگار عمر درازی عطا فرما۔ بار الہا تمام جوانوں کو، تمام مومنین و مومنات کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرما۔ پروردگار تمام ظالم حکمرانوں کو، ان کی حمایتیوں کو، ان کی حکومتوں کو، ان کے ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ امام آخر، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔